अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हर इतवार के दिन आज भी मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए आपका पसंदीदा कॉलम जी हाँ लंदन की डायरी। और कॉलम निगार हैं जनाब फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया। 5 मार्च को अखबार मशरिक़ में शाये होने वाला आज के इस कॉलम को अनवान उन्होंने दिया है, रूस और यूक्रेन की जंग का कोई हल नहीं। आज सोमवार का दिन है। मैं आपके लिए एक दिन बाद ये प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूँ। किसी ख़ास काम की वजह से मैं इतवार के दिन आपके सामने हाजिर ना हो सका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ उन तमाम लोगों से जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, और जो उर्दू लिखना पढ़ना जानते हैं उन्होंने तकरीबन इस मज़मून को बहुत पहले ही पढ़ लिया है। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी। रूस और यूक्रेन की जंग का कोई हल नहीं। रूस और यूक्रेन के जंग को 1 साल बीत चुका है और अब तक इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। ताहम इतना ज़रूर हुआ है कि रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका और बरतानिया अपने मक़ासद में ज़रूर कामयाब हो गए हैं। अमन की तजवीज़ पेश करने की बजाय अमेरिका और बरतानिया ने लगातार रूस के सदर को निशाना बनाते हुए सूरत हाल और नाजुक बना दिया। हमले के आगाज़ के चंद ही हफ्तों में रूसी फ़ौजें यूक्रेन के बड़े इलाकों पर काबिज़ हो गईं। रूस ने कीव के मुज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ पेशकदमी की थी और सूमी के इर्द गिर्द मुल्क के शुमाल मशरिक़ के ज़्यादातर हिस्से को कंट्रोल कर लिया था। रूस ने खार के ऊपर बमबारी किया और उन्होंने मशरक़ी और जुनूब में खीरसन तक मारियोपोल के बंदरगाही शहर के आसपास का इलाका ले लिया था। तहाँ पिछले अक्टूबर तक तस्वीर ड्रामाई तौर पर बदल चुकी थी। कीव पर कब्जा करने में नाकाम होने के बाद रूस शुमाल से पीछे हट गया और यूक्रेन ने अपनी पहली बड़ी कामयाबी हासिल की। रूस को खारकीव से पीछे ढकेल दिया और खुर्सन के इर्द गिर्द जवाबी हमला किया। हमले के 1 साल बाद यूक्रेन का खीरसन का कंट्रोल है और लड़ाई मशरिक़ में मरकूज़ है। बरतानिया और अमेरिका जमहूरियत को बचाने की आड़ में पूरी दुनिया को उलझा कर रख दिया है और गाहे बगाहे रूस को धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन वहीं रूस के सदर सब्र व तहम्मुल से यूक्रेन पर फतह की उम्मीद जताए बैठे। ऐसे अमेरिका और बरतानिया नेटो के सहारे यूक्रेन में रूस के ख़िलाफ़ अपनी ताकत का भरपूर मुज़ाहरा कर रहे हैं, जिसका रूस को भी इल्म है। रूस ने भी मुख्तलिफ ज़राए से कह दिया कि बरतानिया अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना रूस लंदन को चंद मिनटों में मिट्टी का ढेर बना देगा। रूस के हमले की बरसी के मौके पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन इस साल रूस को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा।
بوچا سمیت پورے یوکرین میں تقریبات ہو رہی ہیں، جہاں روسی افواج پر انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ تنازع دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں بدترین صورت اختیار کر گیا۔ اقوام متحدہ نے جمعرات کو دیر گئے ایک قرارداد منظور کی جس میں روس کی مذمت کی گئی۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس قرارداد کی ووٹنگ میں ہندوستان غائب رہا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کی قیادت میں برطانیہ بھر میں 11 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ امریکہ اور برطانیہ بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ روس کے مخالف جنگ کر کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس کے برعکس امریکہ اور اس کے اتحادی فی الحال اقتصادی پابندیاں لگانے پر زور دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کس بھلے مانوس کے دل و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ چلو ایک بار پھر جنگ میں کودا جائے، جیسا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ہوا تھا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پہلی جنگ عظیم، جسے عظیم جنگ بھی کہا جاتا ہے، 1914 عیسوی میں آسٹریا کے آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ کے قتل کے بعد شروع ہوئی۔ اس کے قتل نے پورے یورپ میں ایک جنگ کی شکل اختیار کر لی جو 1918 عیسوی تک جاری رہی۔ اس تنازع کے دوران جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ مرکزی طاقتیں نے برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، جاپان متحدہ کے خلاف جنگ کی۔ نئی فوجی ٹیکنالوجی اور خندق جنگ کی ہولناکیوں کی بدولت پہلی جنگ عظیم نے قتل و غارت اور تباہی دیکھی۔ جب جنگ ختم ہوئی اور اتحادی طاقتوں نے فتح کا دعویٰ کیا، تب تک 16 ملین سے زیادہ لوگ، جس میں فوجی اور عام شہری شامل تھے، ہلاک ہو چکے تھے۔ پہلے جنگ عظیم 1914 تا 18 کے ذریعہ یورپ میں پیدا ہونے والے عدم استحکام نے ایک اور بین الاقوامی تنازع کھڑا کر دیا اور 2 دہائیوں بعد دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا، جو پہلی جنگ عظیم سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ اقتصادی اور سیاسی طور پر غیر مستحکم جرمنی میں اقتدار میں آنے کے بعد نازی پارٹی کے رہنما ایڈولف ہٹلر نے قوم کو دوبارہ مسلح کیا اور عالمی تسلط کے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے اٹلی اور جاپان کے ساتھ حکمت عملی معاہدوں پر دستخط کیے۔ ستمبر 1939 عیسوی 1939 میں پولینڈ پر ہٹلر کے حملے نے برطانیہ اور فرانس کے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے پر مجبور کیا، جس سے دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ 6 سال چلنے والی اس جنگ میں ایک اندازے کے مطابق 15 سے 45 سے 60 ملین افراد ہلاک ہوئے، جن میں 6 ملین یہودیوں کو نازی حراستی کیمپوں میں
ہٹلر کی فوج نے موت کے گھاٹ اتار دیا، جسے اب بھی ہر سال ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوکرین اور روس کے مابین تناؤ پچھلے 8 برسوں سے چل رہا ہے۔ ہوائی، زمینی اور سمندری راستے سے روس نے یوکرین پر تباہ کن حملہ کیا ہے، جو کہ 44 ملین افراد کی یورپی جمہوریت ہے۔ اس کی افواج شہر کے مراکز پر بمباری کر رہی ہیں اور دارالحکومت کیف میں دھیرے دھیرے داخل ہو رہی ہیں، جس سے مہاجرین کے بڑے پیمانے پر اخراج ہو رہا ہے۔ کئی مہینوں تک صدر ولادیمیر پوتن نے انکار کیا کہ وہ اپنے پڑوسی پر حملہ کریں گے، لیکن پھر انہوں نے امن معاہدہ توڑ دیا اور یوکرین کے شمال، مشرق اور جنوب میں فوجیں ڈالتے ہوئے، جسے جرمنی پوتن کی جنگ کہتا ہے، شروع کر دیا۔ 24 فروری کو صبح سے پہلے ایک ٹی وی خطاب میں صدر پوتن نے اعلان کیا کہ روس محفوظ ترقی اور وجود محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جدید یوکرین سے مستقل خطرہ ہے۔ تاہم 24 فروری سے ہفتوں پہلے امریکہ روز یہی رٹ لگایا ہوا تھا کہ روس بہت جلد یوکرین پر حملہ کرے گا۔ روسی صدر پوتن کا کہنا ہے کہ یوکرین کو غیر عسکری اور نازی سے آزاد کرنا ہے۔ ظاہری بات سے پوتن نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ یوکرین کا صدر ایک یہودی ہے۔ پوتن اکثر یوکرین پر انتہا پسندوں کے قبضے کا الزام لگاتے رہتے ہیں۔ جب سے روس نواز صدر وکٹر یانوکووچ کو 2014 میں ان کی حکمرانی کے خلاف مہینوں کے مظاہروں کے بعد معزول کیا گیا تھا، کریملن نے کہا ہے کہ ولادیمیر پوتن نے برطانیہ کے خارجہ سیکریٹری لیز ٹرس اور دیگر کے تبصروں کے بعد روس کی نیوکلیئر قوتوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ یوکرین پر روس کے حملے پر نیٹو اور ماسکو کے درمیان ممکنہ جھڑپوں کے بارے میں ناقابل قبول ریمارکس دیے گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی، جو کہ ایک مزاحیہ اداکار ہیں اور جنہیں 3 سال سے بھی کم عرصہ قبل منتخب ہونے پر سیاست کا کوئی تجربہ نہیں تھا، روسی صدر پوتن اس بات سے برہم ہیں کہ یوکرین کے نئے یہودی صدر کا جھکاؤ
یورپ اور امریکہ کی طرف دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ آئے دن یوکرین صدر زیلنسکی کبھی یوکرین کو نیٹو میں تو کبھی یورپین یونین میں شامل کرنے کی مانگ کرتا، جس کی وجہ سے پوتن کو یوکرین کے صدر پر شک گزرنے لگا کہ کہیں نہ کہیں یوکرینی صدر زیلنسکی امریکہ یا یورپ کا جوکر بن کر روس کی سلامتی اور ملک کو خطرہ پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ حیرانی اس بات کی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطین، عراق، یمن، لیبیا، افغانستان، شام اور نہ جانے کتنے ممالک میں امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے بم گرا کر وہاں کی حکومت کو ذلیل اور لاکھوں لوگوں کو ہلاک کیا، جس کی وجہ سے آج تک وہاں امن قائم نہیں ہوا اور لوگ پناہ گزین بن کر امریکہ اور مغربی ممالک سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہے، جس پر نہ تو اقوام متحدہ نے کوئی سخت قدم اٹھایا اور نہ ہی کسی مغربی ممالک نے اس کی اتنی مذمت کی جتنی آج یوکرین کی حمایت کی جا رہی ہے، جبکہ آج اقوام متحدہ اور مغربی ممالک جنگ بندی کے لیے روس سے اپیل کر رہے ہیں۔ اسے اگر ہم منافقت کے کہیں یا اسلام کے تئیں نفرت، تو شاید آپ کو اس سے اختلاف نہیں ہوگا۔ جنگ بڑی ہو یا چھوٹی، میں ہر طرح کے جنگ کا مخالف ہوں، کیونکہ جنگ سے کسی بات کا حل نہیں نکلتا، بلکہ حملہ کرنے والے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے کچھ پل کے لیے سرخرو بن جاتے۔ تاہم ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی جنگ کا ہونا لازمی ہو جاتا ہے، مثلاً جب کوئی آپ پر خواہ مخواہ حملہ کرے اور اپنی وفا کے لیے آپ کے پاس سوائے جنگ کے اور کوئی راستہ نہیں بچتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دونوں ہی حالت میں جنگ سے اب تک نقصان ہی اٹھانے پڑے ہیں۔ اگر ہم پچھلے دو جنگ عظیم کا جائزہ لیں تو دونوں ہی جنگیں ایک ملک سے شروع ہوئی اور ایک خاص قوم سے منسلک تھی، یعنی پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی پیش قدمی اور دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کا قتل اہم وجہ تھی، اور اس بار بھی بات کہیں نہ کہیں یوکرین کے یہودی صدر زیلنسکی کے ہی ارد گرد گھوم رہی ہے، جن کے رویے نے روسی صدر پوتن پر جنگ کا جنون سوار کر دیا۔ تاہم اتنا تو طے ہے کہ جنگ سے اس مسئلے کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے، اور روس کے جارحانہ انداز اور امریکہ اور برطانیہ اور دیگر ممالک کے اتحاد سے فی الحال جنگ ختم ہونا شاید ناممکن لگ رہا ہے۔ تاہم چین اور بھارت نے یوکرین کی جنگ کو مذاکرات کے ذریعہ ختم کرنے کے لیے روس سے مطالبہ کیا ہے، جو کہ شاید امریکہ اور برطانیہ کو پسند نہ آئے، کیونکہ دونوں ہی ممالک کے لیے کے رشتے چین سے خوشگوار نہیں ہیں۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کے ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم جی ہاں لندن کی ڈائری سن رہے تھے۔ آج ایک دن دیر سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔
یقیناً کچھ ایسے کام تھے جس کی وجہ سے میں اتوار کے دن آپ کے لیے یہ کالم نہ پڑھ سکا۔ پھر بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک اب یہ بات پہنچ رہی ہے، اور یقیناً آپ کو آج کا کالم پسند آئے گا۔ پسند آئے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اپنے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔